बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जाली अकाउंट्स केस में GIT की रिपोर्ट क्या मंजर आम पर आई, ऐसे लगा कि एक सियासी इर्तियाश जो है मुल्क में वो देखा जा सकता है। जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के नाम उस GIT के अंदर आए, तमाम के तमाम वज़रा, ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए और फिर उस पर हुकूमत ने तमाम लोगों को 172 लोगों को ECL पे डाल दिया। यकदम ऐसे लगने लगा कि वाकई कोई सिंध के अंदर बड़ी तब्दीली आने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुतहर्रिक हो गए, रवाबित में तेज़ी आ गई। फवाद चौधरी ने तो कराची का दौरा भी प्लान कर लिया, जो कल ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आने के बाद जो है वो उनको मौखर या मुलतवी ही करना पड़ गया। दूसरी तरफ देखा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी फ़ोन कर रहे थे, और जिनको फ़ोन किया था सरदार अली गौहर मेहर साहब को, जो GDA के साहब हैं, उन्होंने भी आज PTI की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। कल जो दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए थे, अगर उस हवाले से हम बात करें तो काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया कि कैसे आप दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को ECL पे डाल सकते हैं। यकीनी तौर पे वो जो GIT की रिपोर्ट थी उसमें सिफारिश की गई थी हुकूमत से कि इन लोगों को ECL पे डाला जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने इस ज़मन में बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। फिर वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला शहरयार आफरीदी, उनको मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि GIT ने 172 अफराद के नाम ECL में डालने के लिए वफाकी काबीना को एक चिट्ठी लिख दी, तो किसी वज़ीर ने भी उस पर अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया। शहरयार आफरीदी साहब, मिनिस्टर वज़ीर दाखिला, जाकर अपने बड़ों को बता दें ये मुल्क अब सिर्फ और सिर्फ आइन के तहत चलेगा। अगर किसी ने गवर्नर राज लगाने का सोचा तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे उसको उड़ाने में। यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क से ये पता चलता है कि GIT की उन सिफारिशात के बावजूद जो कि वफाकी हुकूमत कहती है कि जी क्योंकि उन्होंने रेकमेंड किया था इसलिए हमने ECL पर डाला, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काफ़ी नाखुश हैं। पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे थोड़ा सा खुश नज़र आ रही है इस तमाम तर समाअत के दौरान मिलने वाले रिमार्क्स पर, लेकिन सवाल ये है कि सिंध में जो ख़बरें जिस अंदाज़ में फैलाई गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुई गवर्नर राज की, वो ख़बरें किसने फैलाई, आखिर इससे हासिल क्या हुआ? क्या वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश में बड़ी जल्दबाजी करती दिखाई दी, जिस तरीके से रवाबित जो हैं वो हमारे सामने आए? फिर हुकूमत का 172 लोगों का नाम ECL में डालना, क्या इस पर भी अब वफाक को एक और यू टर्न लेना पड़ेगा? सिंध हुकूमत के साथ तसादुम ये जो नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लोगों के बयानात हैं वो इसको बिल्कुल फेडरेशन वर्सेस सिंध करके बता रहे हैं। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? और साथ ही साथ ये कि पीपल्स पार्टी जो उल्टा वफाकी हुकूमत गिराने के लिए बड़ी पुरुमीद नज़र आ रही है, उसमें नून लीग कितना साथ देगी? क्योंकि आज भी नून लीग के 1-2 लोगों की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि हम यकीनी तौर पे टाइम तो देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने अगर अपनी रविश तब्दील ना की तो फिर हम भी पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फैसल वावड़ा साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब का ताल्लुक, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब थोड़ी देर में हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, सिंध के वज़ीर हैं। फैसल वावड़ा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो चीज़ें हुई हैं, आपको क्या कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए? कल जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए, ये किस चीज़ की इतनी जल्दबाजी थी? रवाबित हो गए, आज वो लोग दस्तबरदारी का ऐलान करते फिर रहे हैं, कहीं पर गवर्नर आज की खबरें हैं, कहीं पर कुछ होने जा रहा है, क्यों किया PTI की हुकूमत ने? बहुत शुक्रिया सादी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नर राज का शोशा छोड़ा किसने? गवर्नर राज का शोशा छोड़ा है पीपल्स पार्टी ने खुद छोड़ा है, और उसके अंदर बिल्कुल हमारी तरफ से भी कोई कराची से आई वुड से इमेच्योर बयान उसमें कोई आया है, लेकिन उसमें वफाक को इंडिकेट किया है कि वफाकी वज़ीरों ने किया, तो किसी भी फेडरल मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की। 20-22 लोगों की खबरें हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक हमारे साथ नहीं आ रहा, उनके अंदर उबाल है, बहुत सारों की रिजर्वेशन है, कोई दूध की दहरी नहीं भाई। और जो ये सिंध कार्ड की तरफ खेलने की कहानी की गई है, तो भाई ये तो सिंध के लोगों ने डिसाइड करना है, फेडरेशन का खसका सिंध नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक मौका फराहम कर दिया ना, अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आज इसको एक सिंध वर्सेस विफाक करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोगों ने मौका फराहम कर दिया। हमने कौन सा मौका फराहम किया? मुझे आप बताए ना। देखिए, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई।
جو اندر پیپلز پارٹی کے چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی پرانی کیبنٹ ورسز آج نیو کیبنٹ. اگر آج قوم کو یہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ جو وزیر پہلے تھے پیپلز پارٹی کے سندھ میں, ان میں سے 90% وہ وزیر آج نہیں ہے. کیوں رہی ہے؟ انہوں نے دودھ کی نہریں بہائی تھی. تو سندھ کی عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے, آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ کیا روٹی کپڑا اور مکان 35 سال میں ان کو ملا ہے یا ان کا چھین لیا, اور چھینا ہے تو کس نے چھینا ہے, اور بھٹو صاحب کے فلسفے اور نعرے میں کس نے چھینا ہے. لیکن آپ لوگوں کو جلدی تو تھی نا. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گورنر آج کی خبر پھیلائی, روابط تو آپ نے بھی تیز کر دیا. آپ بھی کبھی ایئرپورٹ پہ گورنر سے مل رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی اور لوگ جا رہے ہیں, کبھی فواد چودھری کراچی کا وزٹ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ہم آئس کریم تو کھانے آئے نہیں ہیں نا, ہم بھی سیاست کرنے آئے. جب سیاست ہوگا سیاست ہوگی. یعنی مان رہے نا کہ آپ چاہ رہے تھے کیونکہ حکومت کرے. دیکھیں جی, اگر ہمارا بس چلے تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے سندھ کی جان چھوٹے. یہ تو ہماری خواہش ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ہم نے اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا, اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی ہم سے جان چھوٹے, ان کی بھی خواہش ہے. لیکن یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم حکومت گرا دیں گے, میں آپ کے آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دونوں مل کے ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا. نمبر ایک بڑا کلیئر ہے, کیٹیگورکلی میں آپ کو اسپیسیفک بتا رہا ہوں. اور جو خبریں چل رہی کہ علی گور صاحب نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کریں گے, وی نیور آسکڈ فار اینی سپورٹ. اب میں ریکارڈ پرائم منسٹر صاحب نے انہیں کال کی تھی, کوئی ایسی سپورٹ کے لیے دی گی. اس کو بھی رنگ دیا جا رہا ہے فار دیئر اون امپورٹنس اور سم تھنگ. یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے چل رہا ہے. ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. یہ بھی پیپلز پارٹی کری. پیپلز پارٹی نے تو آج ایم کیو ایم کے بہاف پہ بھی بات کی کہ وہ بھی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گا. دیکھیں میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, غیر جمہوری عمل کوئی کرنا چاہ ہی نہیں رہا. یہ خود ہی اڑائی ہوئی انہوں نے اپنی گورننس, اپنی کرپشن, اپنی فائلیں, اپنی جی آئی ٹیز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. سندھ کے لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وفاق سندھ کے خلاف ہے, اور یہ تعصب کا کارڈ کر لسانی سیاست ہو رہی ہے. اب سندھی ورسز فیڈریشن ہو رہا ہے. سندھ ہمارا ہے, سندھ اتنا جتنا ہے ان کا اتنا ہمارا بھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں شیخ صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں کیوں ہوئیں؟ ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے, یہ اس جی آئی ٹی کی رپورٹ میں سفارش کی جاتی ہے کہ ان کے نام ای سی ایل پہ ہونے چاہیے. ویٹ کرنا چاہیے تھا, عدالت کو یہ فیصلہ کرنے دینا چاہیے تھا, یا یہ جو خود سے انیشیٹو لے لیا, اوور ایمبیشیس ہو گئے, اوور ویلمڈ ہو گئے, کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید یہ پہلے تو آپ بنیادی طور پہ یہ طے کر لو کہ جے آئی ٹی بنائی کس نے تھی. عدالت نے. عدالت, بالکل. اس کا مطلب ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ جائے گی عدالت میں. اب عدالت اس کو دیکھے گی ہر اینگل سے کہ یہ جو انہوں نے کیے ہیں اپنا ریکمنڈیشنز کی ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے. صحیح. ایک پہلے جی آئی ٹی بنی تھی جی, اس کا اشر آپ نے دیکھا کیا ہوا. مقدمات میں عجیب سی ان کی حالت, عدالت میں جا کے جب آپ سوال کرتے ہیں, دیکھیں آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, آپ اکیلے لکھتے جا رہے ہیں, جو جی چاہے لکھ دیجیے آپ. لیکن جب آپ کراس کوئسچننگ میں جاتے ہیں, دوسروں کا وکیل سامنے کھڑا ہوتا ہے, پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے جواب دینے پڑتے ہیں. اس کا حال سامنے تھا. چاہیے یہ تھا, اب پتہ نہیں, اب ان کو یہ زیادہ بہتر پتہ ہوگا. اب وانڈا ایک بڑی عجیب سی بات کر گیا. کیا؟ کہ سندھ کے عوام کی جان چھڑانی ہے ہم نے. نہیں, کہ ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے جان چھوٹ جائے سندھ کے عوام کی. نہیں, آپ نہیں ہیں. آپ ایسی باتیں, جب آپ ایسی باتیں کرتے ہو نا, پھر خود پھنس جاتے ہو. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ بیانات سے خود پھنس جاتے ہو نا. ابھی آپ کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, تجربہ آنے میں ٹائم لگے گا, نئی حکومت آئی ہے پہلی بار. وہ دانشور ان کے ہاں ایک بیٹھا ہوا ہے جو ہر کسی پچھلے 3-4 ادوار میں دیکھ چکا ہوں دانش بکھیرتے ہوئے, اور میں نے ابھی سنا تھا. اور وہ کہیں سے بھی اخلاق کا تقاضا نہیں کرتا کہ اس قسم کے بیان دے. ابو نہیں گرا سکے تو بیٹا بھی نہیں گرا سکے. فواد چودھری صاحب نے بیان دیا, اور پھر ان کو روکتا بھی کوئی نہیں. شاید پھر پسند آتی ہوگی یہ باتیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی حکومت پہ چڑھ دوڑیں گے تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ ریلیٹیٹ کرے گا, کچھ نہ کرے گا. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپٹیمسٹک نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 ادوار میں نے جو دیکھا ہے, ابھی تک سندھ کے عوام میں, پتہ نہیں شاید ہو سکتا غلط ہو میری اسیسمنٹ, سندھ کے عوام میں سے ابھی تک آپ بھٹو نکال نہیں سکے. اوکے, یہ میں ایک چیز ہے, مسلمہ حقیقت ہے. جس وقت تو سندھ کے عوام سے وہ چیز نکل جائے گی, وہ کیسے نکلے گی؟ وہ نکلے گی آپ کے اپنے کاموں سے, آپ کی خدمت سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کی گفتگو سے. اب جب بھٹو کے خلاف آپ بات کریں گے نا, تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو وہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے غلط تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جان بھی چھڑانی ہے تو آپ ضرور کرتے. عدالت میں جاتی وہ رپورٹ, عدالت اس کو دیکھتی, ہر
اینگل سے دیکھتی اور اس کے بعد جو عدالت فیصلہ کرتی آپ اس پہ چلے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, آپ پھر آگے چلے جائیے, آپ اپنا پروگرام چلیے. آپ نے چیف منسٹر سندھ کا نام دے دیا, کل کو آپ جاتے ہیں باہر کہیں, چیف منسٹر سندھ کو آپ لے کے جاتے ہیں, کیسے لے کے جائیں گے؟ نہیں لے کے جا سکتے نا, وہی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ دوسرے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو, یا آپ نے اگر کرنا ہی تھا تو کچھ کا کر دیتے ہیں, چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا نام ہے. آپ پہلے اب اچھا پھر اس کے بعد اب ایک اور بات, بڑا صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا نہیں پتہ چلا کہ آپ نہیں کر رہے, آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیے پھر اسی وزیر بات تدبیر جو ہیں ان کے ہی بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے, بڑے زور و شور سے وہاں جا رہے تھے سندھ میں. جی وہ رک گیا نا, وہ کل اس سماعت کے بعد ان ریمارکس کے بعد رک گیا. اطلاعات یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے روکا فواد چودھری صاحب کو. شرمندگی کی بات ہے, انہوں نے فون کیا اور ان کا فون جو راشٹری صاحب ہے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, پروونشل منسٹر فار ورکس اینڈ سروسز, ریلیجس افیئرز اینڈ فارسٹ. ماشاءاللہ بڑی منسٹری ہیں شاہ صاحب آپ کے پاس. پہلے تو سر یہ بتا دیں کہ فیصل واؤڈا صاحب نے کہا تھا کہ ایک شاہ کے بعد دوسرا شاہ ہوگا. اب تو مجھے نہیں پتا کہ کل کے چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد یہ معاملہ کہاں جاتا ہے, عدالت ہی فیصلہ کرے گی, لیکن کہیں وہ شاہ آپ تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی مراد علی شاہ صاحب ہی ہیں, وہی شاہ ہیں اور وہی رہیں گے اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ 2023 تک. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو بھی چیزیں یا جس طرح ان کا نام آیا اس میں, اور یہ جو مفروضوں پر مبنی ایک JIT بنی ہے اور جس طرح ان کو اس میں شامل کیا گیا, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیسی پھرتیاں دکھائی گئیں, ECL پہ نام ڈال دیے گئے, جس کا کل ہم بہت شکر گزار ہیں چیف جسٹس صاحب کے کہ جنہوں نے اس پر ایکشن لیا, ان کو سرزنش کی. ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وجہ سے کی گئیں تاکہ گورنمنٹ سندھ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. وہ جو ایک ترقی کا سفر چیئرمین صاحب کے ویژن کے مطابق مراد علی شاہ صاحب شروع کیا ہوا تھا انہوں نے, جس کا رزلٹ آیا 2018 کا الیکشن, جس میں اپنے 2008 اور 2013 سے زیادہ نشستیں لی. اور پھر ابھی جب بیجنگ میں میٹنگ ہوئی تھی CPEC کے سلسلے میں, تو اس میں واحد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہی تھے پاکستان سے جنہوں نے وہاں پہ سندھ کے پروجیکٹس کی نمائندگی کی اور بہت اچھے طریقے سے انہیں وہاں پہ پذیرائی ملی. سر فیصل واؤڈا صاحب تو ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ گورنر راج کا شوشہ بھی وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے دیکھ لیا. ایک وہ کہتے ہیں یہ تو خود شوشہ پیپلز پارٹی نے چھوڑا ہے گورنر راج کا, یہ ابھی پروگرام میں بات کی انہوں نے. فیصل واڈا صاحب بہت اچھے انسان بھی ہیں اور بہت اچھے شخص ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ ان کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے نا ان کی پارٹی کا یا ان کے دیگر وزراء کا جن کے ساتھ یہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, پھر یہ اس طرح کی باتیں بہکی کرتے تھے کبھی کبھی. ویسے بہت اچھے انسان ہیں, لیکن سر ویسے ایک بات ہے آپ دیکھ لیں نا, آپ کے پاس تو آج کا ریکارڈ ہے, ایک سن لیں. جی بولیں سر. وہ کہتے ہیں نا کہ what goes around comes around. مجھے یاد ہے کہ وہ جب لگا تھا گورنر راج تو پھر یہ نون لیگ کے شیخ روحیل اصغر صاحب بیٹھے یہ سب چیختے تھے, وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ کیا. آج یہ اگر کوشش کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل ہے, وہی چیز آپ کے ساتھ ہونے جا رہی تھی جو کہ رک گئی. اور تھینکس ٹو چیف جسٹس. میں آپ کو دیکھیں, وہ اگر سن لیں, اگر اس وقت ہم نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی تو وہ ظاہر غلطی تھی, لیکن میں آپ کو سمجھ رہا, آپ PTI والوں کو ہم بروں سے کیسے ملا رہے ہیں؟ یہ تو فرشتے ہیں نا, یہ تو بڑے نئی چیزیں, نیا پاکستان اور دیگر چیزوں کے موجود ہیں. یہ تو وہ باتیں کریں, ان کو ہم بروں سے آپ کیوں ملا رہے ہیں؟ لیکن وہ 18ویں ترمیم کے بعد اب اس طرح گورنر راج نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو بات کر رہے تھے فیصل بھائی کہ ہم لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا, آپ کے پاس سب ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ان کے وزراء نے کیا کہا, بلکہ کچھ لوگوں نے تو نمبرنگ شروع کر دی کہ جی اتنے نمبر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, یہ ہو جائے گا. اور پھر
یہ تو ہم پیر صاحب پگاڑا کے بڑے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ان کے وزراء کو لفٹ نہیں کرائی، جو یہاں پہ فساد اور فراڈ کرنے آ رہے تھے، تب جا کے انہوں نے اپنے یہ دورے بھی منسوخ کیے اور یہ بات یہاں تک رک گئی، نہیں تو انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی اس سے انہیں ملنا یعنی وہ پی ٹی آئی کی جو مہم جوئی تھی سندھ میں وہ ناکام ہو گئی۔ کے پاس نمبرنگ پوری ہے، جی یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اوکے، میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں، ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان میں اچھی خبر آج کل جس پہ ہر کوئی بات ضرور کرتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں پر ہاتھ پڑ رہا ہے جن پہ ماضی میں کبھی کوئی سوال نہیں اٹھے، کبھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پہلی بار کرپشن کو ضرور خطرہ ہے ملک میں، جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے۔ عدالت کے بیان دیکھ لیں آپ، چیف جسٹس کے بیانات اٹھا لیں، فوج کے سربراہ کے بیانات اٹھا لیں، تمام لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر یہ جو چیزیں اس طریقے سے بیانات کی وجہ سے بن جاتی ہیں کہ کہیں پر اس کو سندھ اور وفاق کے تصادم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ہرگز نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، ہر کوئی اس پہ بات بھی کرتا ہے۔ فیصل واؤڈے صاحب، ایک طرف تو 172 افراد کے نام جو ای سی ایل پہ آپ لوگوں نے ڈال دیے کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی طرف سے ریکمینڈ کیا گیا تھا، جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر ریکمنڈیشن تھی، بٹ سٹل اب آپ نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں۔ کل کابینہ کے اندر جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا، کل آپ لوگوں کی کیبنٹ میٹنگ بھی ہے۔ دیکھیں سعدی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا اور قوم کو کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے، یہ پیپلز پارٹی پہ کیسز نواز شریف صاحب نے بنائے ان کے ادوار کے، اور جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کیے سپریم کورٹ نے، ہم نے نہیں۔ تو ہم تو یہاں اس میں کہیں انوالو نہیں، اور ہمیں جو ریکمنڈیشن کی گئی ایز اے ادارہ ایف آئی اے نے، ہم نے ایز گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی، کیونکہ ہم مکا کے حصہ دار کبھی تھے نہیں، اور عمران خان کی سیاست زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے اوپر، اور ہم بلیو کرتے ہیں سپریمیسی اور اپنے اداروں کی انڈیویجول کیپیسٹی پہ کام کریں۔ لیکن دیکھیں، آپ نے صحیح کہا کہ سپریم کورٹ نے بنائی جے آئی ٹی، ان کی والی بھی سپریم کورٹ نے بنائی، پیپلز پارٹی کی بھی ابھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی سپریم کورٹ، تو اداروں نے پروب کر کے تحقیقات کر کے واپس سپریم کورٹ کو بھیج دیا، تو کرنے دیتے سپریم کورٹ کو فیصلہ، آپ لوگوں کو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں بھی ریکمینڈ کیا ہے نا، بیانات دینے کا تو نہیں کہا تھا نا جے آئی ٹی نے۔ میں آپ کو دیکھیں، میری بات سنیں، سپریم کورٹ کو انہوں نے ایک کاپی مارک کی، ان کو ایک ریکمنڈیشن بھیجی اور ایک گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجی، ہمیں بھیجی، ہم نے ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر امپلیمنٹیشن کر دی۔ جو گورنمنٹ کا کام ہے، ہم انوالو ہو کے سیف الرحمان کی طرح آرڈر تو نہیں کر سکتے کہ اس کو پھنسا دو، اس کو چھوڑ دو، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے کیسز بنائے، ہم نے نہیں بنائے۔ نمبر تین یہ کہ دیکھیں جے آئی ٹی کے اندر اس سے پہلے وقت ضرورت بھی جے آئی ٹیز بنی ہے، جے آئی ٹیز میں لوگوں کو وائڈ بھی کیا گیا ہے، جے آئی ٹیز میں بہت سارا مذاق بھی بنا گیا ہے پاسٹ میں، اور جے آئی ٹیز میں کبھی کبھار حقیقت بھی نکل آتی ہے۔ تو جب کورٹ میں جائے گا کیس اور اس کے اوپر ٹرائل ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن اگر آج آپ ایک جے آئی ٹی پڑھیں تو یہ بڑی خوفناک جے آئی ٹی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پاس کے حوالے اس لیے دیے کیونکہ جے آئی ٹیز کے اندر کانٹرڈکشنز رہی ہیں، اس جے آئی ٹیز کو بڑا کچھ ضرورت کے وقت استعمال، ہماری گورنمنٹ کے دوران یہ سب کام نہیں ہو سکتے، ہم کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کابینہ کے اندر لے جائیں، نظر ثانی کریں ای سی ایل پہ جو 172 لوگوں کے نام ڈالیں، کل اب ریویو کر رہے ہیں، اس کو نکال رہے ہیں کچھ لوگوں کے نام، ایٹ لیسٹ چیف ایگزیکٹو سندھ کے۔ دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں سعدی صاحب کلیئر کر دوں کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، نہ چیف منسٹر، نہ پرائم منسٹر، نہ اپوزیشن کا لیڈر، خود پاکستان کا بندہ۔ یہ مائنڈ سیٹ سے نکال دیں کہ اگر کوئی کسی ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کوئی قانون سے بڑا ہو گیا، نمبر ایک، یہ پاسبل نہیں ہے، اور میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں۔ نمبر دو یہ کہ چیف جسٹس صاحب کا جو بھی حکم ہے وہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اور چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اس کا مطلب ہے کل آپ ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ لسٹ۔ لیکن اس کے اندر یہ پیرامیٹر ہم بڑے کلیئر ہیں کہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ یا کوئی بھی پوزیشن ہولڈر قانون سے بڑا نہیں ہے، کہ اگر اس میں کرپشن کیسز ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں، انڈیکیشنز ہیں، کیونکہ وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، تو اس کا نام بھی ڈالا جا سکتا ہے، کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں، سب کے نام ڈالے جا سکتے ہیں۔ اچھا فیصل واؤڈا صاحب نے ابھی یہاں پر جو بات کی ہے کہ جی یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے ہیں، ماضی میں بنے ہیں، پاکستان مسلم نواز نے بنائے ہیں، جس کو یہ مکمکا کا نام پوری پی ٹی آئی ہمیشہ سے دیتی آئی ہے۔ سر آپ کے وزیر داخلہ جانتے تھے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی، یعنی کہ وہ جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت
کہ ضرورت کے تحت فائلیں دبا دو, پتہ ہے کب نکالنی ہے, وہ کام کیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں. کس چیز کے؟ کہ اگر آپ کو بات کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی پھر آپ کو دینا چاہیے. ایک. دوسرا, جو چیز آپ کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. ٹھیک. اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ اس پہ عمل کریں. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ جواب تو وہ دے سکتا ہے, میں نہیں دوں گا, میں اس کا وکیل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ میں نے اگر کوئی غلط کام کیا وزیر تھے, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, میں نے اس کا جواب دیا نا, میں نے جواب دیا نا, بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کو پتا تھا پھر کیوں نہیں پتا ہے, ان کو کرنا چاہیے تھا, اور اگر انہوں نے نہیں کیا اس کی کیا وجوہات تھی آگے بتائیں. صحیح. میں ایک بات سادیہ, ایک بات, اور اس میں سر وہ بھی ایڈ کر لیں, وہ جو دبئی میں پاکستانیوں کی جائیدادیں نکلی تھیں وہ بھی ان کو پتا تھا, وہ فائل بھی دبا کے بیٹھے رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے جواب تو وہ دیں گے نا, جو خرابی کرے گا جواب تو وہ دے گا. بٹ نام تو آپ کا آئے گا کہ آپ کی حکومت کے پاکستان مسلم نواز کے انٹیریئر منسٹر صاحب کو پتا تھا, ادارے ان کے انڈر تھے. میں آپ کو بتا شروع, حکومت میں اور ممبرز میں بڑا فرق ہوتا ہے. بیکاز میں پالیسی میکرز نہیں ہوں, میں ان کی جگہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا, میں ان کی جگہ جواب نہیں دے سکتا. اب وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا چیز مانے تھی, کیوں نہیں کیا. صحیح ہے. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا جو میں کسی کا وکیل تو ہوں نہیں, نہ مجھے ضرورت ہے کسی کی وکالت کرنے کی. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یا فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس پہ آپ کا ایک بڑا سیٹ قانون ہے جو آپ اس پہ عمل کریں, اور وہ قانون کون دیکھتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سب سے پہلے تو آپ اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو کنسرن لوگ تھے جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا, ان کو آپ گناہ گار ٹھہرائیے. اب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے تو چھوڑ دیجئے, میں اپنے طور پہ تو کر ہی نہیں سکتا, ایف آئی اے چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتی جب تک کوئی کمپلیننٹ نہیں ہوگا. کمپلیننٹ کون ہے؟ آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کیونکہ اس میں فارن کرنسی انوالو ہے, کہیں سے تو جا رہی ہے نا, کسی بینک کے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, باہر پیسہ جا رہا ہے, فارن ایکسچینج میں پیسہ جا رہا ہے, تو اس کو پروون کرنا ان کا کام ہے. اچھا, ایک اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے کبھی کبھی بڑا عجیب سا لگتا ہے, فیصل کراچی کے ہیں, میرے خیال میں ان کا بھی یہ بہت بڑا ایک ہوگا جگاڑ ہوگا نا, بہت بڑا. تو وہاں پہ تو بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب کسی کا بھی ہو سکتا ہے. مفروضوں پہ کسی کو قائم کرنا وہ مناسب بات نہیں ہے. اور جہاں تک یہ فرما رہے تھے نا کہ ہم نے کیس بنائے, ہم نے جو کیس بنے تھے وہ شاید کچھ ڈیسائیڈ ہو گئے, کچھ ڈیسائیڈ ہونے والے ہیں, وہ عدلیہ جانے اور وہ جانے. لیکن یہ جو جے آئی ٹی ہے نا, یہ تو پیورلی سپریم کورٹ نے بنائی تھی, یہ میں نے نہیں بنائی, یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنی. سپریم کورٹ بڑے عرصے سے کراچی کے دورے کر رہی تھی اور کراچی جا کے انہوں نے سپریم کورٹ. سر لیکن اس میں ایک چیز ہے نا, یہ چلے میں ناصر صاحب کے سامنے بھی رکھوں گی, آپ بھی اس پہ اگر دیکھیں, ایک طرف تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا, الزامات اس وقت تھے, ایکوزیشنز, ایلیگیشنز آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب سپریم کورٹ میں یہ چیز گئی, جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ان الزامات کی تحقیق کریں, ان کو پروب کریں, اس کے لیے جی آئی ٹی بنا دی, اور وہی چیزیں جی آئی ٹی کے اندر ثابت کر کے, وہ یہ جو کہا جاتا ہے نا الزامات, so there is a difference between findings and allegations. غور کیجئے نا, جو خاتون پکڑی گئی تھی جی, وہ میرے خیال میں شاید ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جو شاید نہیں پتا تھا کسی کو, ٹھیک ہے, لیکن وہ خاتون بما اس کے فورن کرنسی کے وہ وہاں پہ ان کے قابو آ گئی. اس سے کہ میں نے کیس تو نہیں بنایا, کیس تو وہ جو شخص تھا وہاں پہ جس نے وہ ڈیٹیکٹ کیا یا جس نے پکڑا, اس نے کیس بنایا نا, میں نے تو نہیں اس کو کہا تھا کہ یہ تم کیس بنا دو. اب میں اس کیس کو واپس نہیں لے سکتا, کیس تو چلے گا. اب یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ کیس میں نے بنایا. وہ کیس, ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت, لیکن اوبیسلی حکومت, ہاں حکومت ہے, اور وہ چیزیں پھر عوام کے سامنے نہیں آتی, وہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. وہ ایان علی آتی ہے, وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ بیچارہ مارا جاتا ہے, اس کا قتل ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں نا, ایک پوری آپ کو ایک سیکوینس نظر آتا ہے. غور کیجئے, اس کے بعد آپ ذرا غور کر لیجئے کہ حکومت نے کس طرح اپنا جو ایک پیریڈ تھا وہ ذرا اس پہ غور کیجئے گا, کبھی موقع ملے تو اس کو ذرا چیک کر لیجئے کیا کیا حالات تھے. لیکن وہ کیس وڈرا نہیں کیا حکومت نے, حکومت اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹی, اور اس کو آپ نے اس کو عدالت میں بھی لگے, اگر عدالت اس کو سیٹ فری کرتی ہے
یہی مسئلہ ہے نا ناصر شاہ صاحب. دیکھیں سر اب کل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے, آپ لوگ اب اس پہ خوش ہیں, چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسے ریمارکس آ جاتے جو تھوڑے سے آپ کو ناگوار گزرتے, آپ کی لیڈرشپ کے خلاف جاتے, تو آپ کہتے کہ جی انصاف نہیں ہو رہا. بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے جس کے خلاف کوئی چیزیں آتی ہیں, آ رہا ہے وہ ٹائم, آپ کو پہلے سے پتا ہے, پھر وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں ان کو پتا ہے. بٹ شاہ صاحب دیکھیں یہی میرا سوال ہے کہ یہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ کی نون لیگ کے غلطیاں خود کرتے ہیں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, غلطیاں خود کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی کہ چیف جسٹس کو جا کے آپ بکے دیں؟ سر کسی بیمار کی عیادت کرنا, بیمارداری کر رہے ہیں. پہلے ان کے والد بیمار رہے, ان کے والد وفات پا گئے, میں نے فیصل کو وہاں پہ نہیں دیکھا. میں سیاست میں نہیں آیا تھا تب سر, آپ 10 سال دیکھ پہلے لیں. کی بات کریں. آپ سیاست کی وجہ سے شاہ صاحب یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب والی بھی بنی تھی. الزامات اس وقت تھے جب معاملہ گیا سپریم کورٹ نے, جب جے آئی ٹی بنا دی تو وہ فائنڈنگز آ گئیں, تو ایلیگیشنز کے اندر, ایکوزیشنز کے اندر, فائنڈنگز کے اندر دیر از اے ڈفرنس, ہیوج ڈفرنس. اور دوسری چیز یہ کہ سر ابھی تو جرا ہونی ہے, ٹرائل میں جانا ہے معاملہ. پھر بار ثبوت جو نواز شریف صاحب پہ تھا عائد ہوا تھا, ایکیوزڈ پہ عائد ہوتا ہے, وہی یہاں پہ ایکیوزڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی عائد ہوتا ہے جیسے ان پہ تھا. جی دیکھیں میں ایک عرض کروں, یہ جو فیڈرل میں بیٹھنے کے بعد جو کرسی ہے نا, یہ بڑی ظالم ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ یہ چودھری نثار صاحب نے بات کی, تو یہ کیسز تو اس وقت کے چل رہے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن رکی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنے کیسز تھے, بلکہ فیصل صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس بات کی بتائیں گے کہ شرجیل صاحب کا نام ای سی ایل میں اس وقت آیا جب ان کے خلاف ریفرنس بھی داخل نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں غلط کیا اس کا, ذاتی کیا اس کا. اور پھر مطلب یہ اس طرح کی کوئی نون لیگ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, نون لیگ نے کوئی اس طرح کا کوئی چیز نہیں تھی کہ جو انہوں نے کم کی ہو. اور خاص طور پر چودھری صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب جو تھے وہ پیش تھے. اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا, اگر آپ کبھی فارغ وقت میں ہوں تو اس وقت دیکھ لیجئے گا جو باتیں آج کل پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, ان سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں یہ پی ایم ایل این والے بھی کیا کرتے ہیں. اب جب کرتا ہوں, شکریہ ناصر بھائی. بات عمل ہے, جب خود پہ گزرتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے. سر ویسے ہر کسی کے لیے مکافات عمل چل رہا ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے. یہ وقت پی ٹی آئی پہ بھی آنے والا ہے, پھر یہ پی ٹی آئی پہ بھی آنے والا ہے. میں صرف یہ عرض کروں کہ جے آئی ٹی کے یہ جو جھوٹے مفروضات پر مبنی یہ جو سارا کچھ پیش کیا گیا, مجھے یہ بتایا جائے کہ اتنے لوگوں سے وہاں پہ انویسٹیگیشن کی گئی, ان کو نوٹسز کیے گئے, کیا چیف منسٹر صاحب کو ایک دن کے لیے بھی بلایا گیا یا ان کی آفس میں آ کر ان سے بیان لے لیتے, ان سے پوچھ لیتے کہ سر آپ کا نام اس میں آ رہا ہے؟ یا ہمارے قائم علی شاہ صاحب کا کبھی انہوں نے ان کو بلایا, یا منسٹرز جو آئے ہیں, مکیش جو آئے ہیں, یا امتیاز شیخ صاحب تو ابھی آئے ہیں, انہوں نے ابھی اوتھ لیا ہے اس ٹینیور میں, کوئی ان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. اور ایک آدمی فوت ہو چکا ہے سالوں پہلے, اس کا بھی اس میں نام دے دیا گیا, ای سی ایل میں نام ڈال دیے گئے. تو یہ دیکھیں سر جب فوت ہوئے ہوئے لوگوں کے جعلی اکاؤنٹس میں سے ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں تو ایک اسی طرح کا شخص ای سی ایل میں بھی آ سکتا ہے. بالکل اس میں ملے گا انصاف. اچھا شاہ صاحب یہ ذرا کوئکلی بتا دیں, then I have to go for a break. مجھے بتائیں کہ جو یہ حکومت گرانے کی بات کی ہے, ابھی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ اگر صدر زرداری اجازت دیں سو وفاقی حکومت گرا سکتے ہیں. سو چیئرمین صاحب کو چیئرمین صاحب کی اجازت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کروں کہ انہوں نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وفاق میں وہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ ہے, 2-4 کہاں کے ووٹ کچھ وہاں سے, اور بالکل اس کا کوئی واضح سمپل میجورٹی تو ان کی ہے نہیں. سندھ میں تو ہماری سمپل میجورٹی ہے اور بہت بڑا واضح فرق ہے. جب یہ یہاں پہ اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں, ہمارے لیے تو بہت آسان ہے وہاں پہ کرنا, لیکن کیونکہ زرداری صاحب سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو اور سلسلہ ہو. اور جو چیئرمین صاحب نے بات کی وہ کسی کوسچن تھا کسی صحافی کا, اس کے پہرائے میں انہوں نے یہ بات کی. میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں تو کسی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ جو ابھی میرے خیال میں فیصل بھائی ایک پریس کانفرنس کا ذکر کریں گے, میں اس کی آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوا تھا. کسی صحافی نے سوال کیا تھا جس پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس پہ
ضرور وہ جو ایک پہلے ایک ہوئی تھی آصف صاحب کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ جی حکومت کے خلاف ہم لائیں گے، وہ تھا ان کے کاموں کے خلاف، جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں وہ ہم لوگ رائز کریں گے نیشنل اسمبلی میں اپنی تقریر میں انہوں نے مفاہمت کی پٹاری کھولی تھی زرداری صاحب نے، انہوں نے کہا تھا جی ہم ساتھ ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے ان کی وہ تقریر بھی. ایک بریک مجھے لینی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چیئرمین صاحب نے سن لینا، چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا تھا، چیئرمین صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ جب ملک کی بہتری کی بات ہو آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی وہ خادم رضوی والا ایشو چل رہا تھا اور انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی کہا تھا قدم بڑھائیں، وفاقی گورنمنٹ کی سپورٹ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لوں گی، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے اس معروف اصغر خان کیس کا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو اب موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کا ایک بڑا سٹرن سٹانس جو تھا ہمیشہ سے ہمارے سامنے آتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں پروب نہیں ہو رہا، کیوں تحقیقات نہیں ہو رہی. 1990 کے میں جس انداز میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے ISI نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت متعدد سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے، کس طریقے سے وہ الیکشن ریگ کیا گیا. اب FIA سپریم کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ کیونکہ 25 سال پرانا ہے اور لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ہم یہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. اب جبکہ وزیر اعظم خود عمران خان ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں جن کے انڈر یہ ادارہ FIA آتا ہے. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اصغر خان کیس، اور اصغر خان خود جو ہے وہ اسی برس انتقال ان کا ہوا ہے. کتنا عرصہ یہ کیس چلتا رہا، اس پر کوئی تحقیق کوئی تفتیش نہیں ہوئی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. معاملہ کیا تھا کہ جی 1990 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ریگ کیے گئے ہیں وہ الیکشن. ISI نے نواز شریف سمیت شہباز شریف سمیت متعدد سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے ہیں محترمہ بے نظیر کی بھٹو حکومت کی ان کی حکومت کو گرانے کے لیے. IGI بنائی گئی. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ماضی کا حصہ ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ مطالبہ کرتے آئے اور یہ بھی کہتے آئے کہ ہماری حکومت آئے گی تو یہ معاملہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے. FIA کیوں تفتیش نہیں کرتا؟ منسٹر صاحب، آپ کو حیرت ہوئی کہ جب آپ کے انڈر، آپ کی حکومت کے وزیر داخلہ کے انڈر ایک ادارہ، وہ سبجیکٹ، وہ معاملہ جو خان صاحب کے دل کے ہمیشہ سے بڑا قریب رہا ہے، اس پہ بات کرتے آئے ہیں، برملا اظہار کرتے آئے ہیں، اندیا دیتے آئے ہیں کہ ہم کریں گے اگر ہماری حکومت آ گئی، اب اس پہ FIA یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سعدیہ صاحب، جو شیخ صاحب نے بات کی میں پہلے اس کا حوالہ دے دوں کہ دیکھیں جو شیخ صاحب بات کریں اس پہ ریلیونس بالکل ہے، لیکن جب آپ کی موجودہ حکومت کے اندر ایکٹنگ فائنانس منسٹر سمدی صاحب نواز شریف صاحب کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں، ان کے وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں، تو یہاں پریسیڈنٹ تو بہت سارے ہیں، کس کو ابھی تک ہم ان کو بھی نہیں لا پا رہے، کیونکہ قانون آپ نے ایسے بنائے ہیں 35 سال کے اندر، اور جن لوگوں کو آپ نے بڑا کیا ہے اور وہ بھی وزیر اعظم کے جہاز میں چلے جاتے ہیں، وہ جو آپ نے نرسری سے بچے بڑے کیے، جو آج بیوروکریسی کے اندر نام تھا اس بندے کا، ڈار صاحب کی بات کو چھوڑ دیجئے، یہ ابھی جو بخاری جو ہے ذوالفقار بخاری نے کیا بخاری کا نام کورٹ نے نکالا ہے تو گیا سر، ہم نے کوئی نہیں کیا، کورٹ نے نہیں نکالا جب یہ پہلے گیا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں عمرے والا کہہ رہے ہیں، وہ بھی یاد کرا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، عمر زیادہ ہے بھولتا نہیں میں چیزیں. عمرے والا تو پریزیڈنٹ آپ کے پاس وہ بات کرے جو پاک صاف ہو. دیکھیں میری بات، نمبر 1 ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ کہ وہی کام آپ کو لگ رہا ہے یہ کر رہے ہیں. دیکھیں FIA کے اندر اور باقی دیگر اداروں میں جہاں FIA کے سربراہ بشیر میمن صاحب ایک سپاٹلیس آدمی ہے، نجف مرزا اگین ایک بہت کریڈیبل نام ہے، منیر شیخ ایک اور کریڈیبل نام ہے، سو فورتھ، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بار FIA کے اندر ٹاپ ٹو باٹم، جن کو آپ بچپن سے نام سنتے آ رہے، وہ زبردست لوگ ہیں. آپ نے ایک کیس پروو کیا تھا انکم ٹیکس کا، جس کے اندر نواز شریف صاحب کا ایک ہمدرد جو بہت بچے سے اوپر آیا تھا، اس نے مین ڈاکیومنٹ اڑا دیا اور اس کو پروو نہیں کیا. اس کے بعد بھی آپ نے ایک نام لیا جو بریک کیا، جس پہ ایکشن لیا گیا، پھر ہماری گورنمنٹ نے ایکشن لیا اس کے اوپر. ایسے بہت سارے اس نرسری میں پلے ہوئے لوگ ہیں، تو FIA میں ایسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے. لیکن میں صرف آپ کو درست کرتا چلا جاؤں کہ اس قسم کے کیسز انٹل انلیس وہ DG FIA کے پاس نہ جائے،
اس پہ کوئی ورڈکٹ آ نہیں سکتا. اچھا, مجھے ناصر حسین شاہ صاحب اسی پہ میں آپ کی رائے چاہوں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بڑا چرچا تھا, حکومت پروب کرے گی, کورٹ کے خود کے آرڈرز آئے, ایف آئی اے وزیر داخلہ کے انڈر ادارہ اب کورٹ کے اندر یہ رپورٹ سبمٹ کر دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصغر خان کیس بھی حمود الرحمان کمیشن بننے جا رہا ہے؟ اور ابھی تک عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا اس کے اوپر, تو وہ فیصلہ ہوگا حتمی. تو کل آپ کی کابینہ میں اس پہ بات تو ہوگی نا؟ جی شاہ صاحب. یہ دیکھیں سعدیہ, یہ جو ہے نا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں موجودہ گورنمنٹ کے, اور آپ کو بھی واضح ہو جانا چاہیے سب کے لیے کہ یہ کس طرح کے ان کے سٹینڈرڈ ہیں. اور یہ جو ادارہ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر آتا ہے ایف آئی اے, یہ اس نے ابھی رپورٹ کی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, یہ تو 90 کی بات کی, جنرل صاحب پھٹ پڑے اور انہوں نے کوئی ایسی بات نکال دی. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ 88 سے رویہ ہے. اس وقت بھی نہیں یہ چاہا جا رہا تھا کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں جب واضح اکثریت آئی اور اس کے بعد ایک نعرہ لگا دیا گیا پنجاب میں, جاگ پنجابی جاگ, تیری پگنو لگ گیا داغ, اور وہاں پہ ریگنگ کر کے دیگر دوسری پارٹی کو اکثریت دلائی گئی تاکہ پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت کس نے کیا تھا شاہ صاحب؟ نام لینا پسند کریں گے؟ اب کیا مسئلہ ہے کہ ایک بائس رپورٹ ہے, بائس رپورٹ جو ہے اس کو بائس رپورٹ جو ہے اس کو سامنے لا کر, اور یہ ای سی ایل میں نام بلاول صاحب کا ڈال دیا گیا کہ جی 15,000 روپے کا ایک چیک ہے جو اکاؤنٹ اس میں سے گیا ہے, صدقے کے بکروں کی باتیں ہوئیں, جی لانڈری کی بات ہو گئی. اب یہ اس جے آئی ٹی پہ آپ یقین کریں گے, کیونکہ میں اس کو زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کر رہا کہ چیف جسٹس صاحب نے منع کیا ہے کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے, معاملہ ہے, اور آپ کو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اصغر خان صاحب, یہ جو اصغر منسٹر صاحب کی خواہش ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 88 کا جو کارناموں کی بات کر رہے ہیں تو اس پارٹی کا نام لے رہے ہیں, وہ پارٹی کا نام سننا چاہتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں 88 سے آپ کے ساتھ کس پارٹی نے کام کیا؟ وہی پارٹی تھی جو ان کو لے کے آئی ہے. آپ کو جو گراتے رہے وہ کون لوگ تھے؟ وہ پارٹی کا نام تو لینا شاہ صاحب. شاہ صاحب کہہ دیجئے وہی پارٹی جو آپ کو لے کے آئی ہے. جی میں دیکھیں انہوں نے جی سر وہی وہ مائنڈ سیٹ, ادارے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ادارے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, لیکن کچھ لوگ جب وہ ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے تحت یہ ساری کارروائی کی جاتی ہے, کیا اس میں غلط بات ہے؟ یہ تو جنرل صاحب نے خود مانا تھا نا 90 میں کہ انہوں نے پیسے دیے, تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کے پہلے ان پر کارروائی ہونی چاہیے. پارٹی کون سی تھی سر یہ تو بتا دیں. بعد ملے وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں تھا سر, یہ وہی جو میں سر وہی خلائی مخلوق, وہی پنجاب میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, آپ بھی پی ایم ایل این کی خلائی مخلوق کے نیریٹو پہ آ گئے, پیپلز پارٹی بھی, یہ دونوں ایک ہی ہے نا, پیپلز پارٹی بھی خلائی مخلوق والی چیز پہ آ گئی جو پی ایم ایل این کا نیریٹو تھا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی تھا کوئی. اوکے, اگلی دفعہ یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے نا میرے قابل احترام بھائی, یہ بھی کوئی بات کر رہے ہوں گے اس طرح کی, ان کو بھی سر میں ایسا کام ہی نہیں کروں گا مجھے بات کرنی پڑے سر, میں کام ہی وہ نہیں کروں گا سر انشاءاللہ. اچھا چلے, یہ سر میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کے جو پوری ٹولہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن وہ خلائی مخلوق خود پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ جی نام تو لے لیں پی ایم ایل این سے, نام تو لے لیں. آج جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب خود خلائی مخلوق کے نیریٹو پہ چل پڑے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب کا, شیخ روہیل اصغر صاحب کا, فیصل باوڑا صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.